अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में एक पुरानी और तारीखी जगह मौजूद है जिसे लोग नूरपुर किला के नाम से जानते हैं। ये जगह असल में एक छोटा सा जजीरा है जो एक दरिया के बीच में वाक़िया है। इस जजीरे पर एक कदीम किला बना हुआ है जो तारीख और राज़ों से भरा हुआ है। ये किला ब्रिटिश इरा के दौरान तमीर किया गया था और इसे एक नेशनल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसकी तमीर सिर्फ एक फ़ौजी मकासद के लिए नहीं बल्कि एक अहमियत रखने वाली इमारत के तौर पर भी की गई थी। इस किले का ताल्लुक़ उन तीनों अहम किलों से है जो अंग्रेज़ों ने लाहौर और उसके आसपास के इलाकों की हिफाजत के लिए बनाए थे। ये किला उन दिनों एक फ़ौज मरकज़ की तरह इस्तेमाल होता था जहाँ सिपाही तैनात रहते और इलाके में किसी भी बगावत के हमले से निपटने के लिए तैयार रहते थे। मगर ये किला सिर्फ एक दिफाई इमारत नहीं रहा बल्कि इसने एक और तारीखी दौर भी देखा, 1857 की बगावत का दौर, जब हिंदुस्तान भर में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत भड़क उठी थी। तो इस किले का इस्तेमाल एक कैद खाना बनाने के लिए भी किया गया। बहुत से ग़ुलामों और बागियों को यहाँ कैद किया गया जिनमें से कुछ वो थे जो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो सिर्फ शक की बुनियाद पर पकड़े गए। कहते हैं कि इस किले के अंदरूनी हिस्सों में ऐसे कैद खाने मौजूद हैं जहाँ रोशनी और हवा तक मुश्किल से पहुँचती है। कई लोग यहाँ पर भूख और प्यास से दम तोड़ गए जबकि कुछ को अंग्रेज़ सिपाहियों ने सख्ती से मार दिया था। आज भी इस जजीरे और किले के हवाले से मुतल्लिक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में किले में अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। आजकल ये जजीरा आम लोगों के लिए खुला है और यहाँ लोग छोटी बोट्स के ज़रिए सफ़र करके पहुँचते हैं। ये जगह अब सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं बल्कि एक दिलचस्प टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। दिन के वक्त यहाँ आने वाले अक्सर लोग इस किले की पुरानी दीवारों, गिरती हुई इमारतों और ब्रिटिश इरा की निशानात का जायज़ा लेते हैं। टूर गाइड्स लोगों को इस किले की तारीखी अहमियत समझाने में मसरूफ़ रहते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि किस तरह अंग्रेज़ों ने इस जगह को दिफाई मकासद के लिए बनाया और फिर किस तरह ये बगावती कैदियों की कैद बन गई। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उनका कहना है कि इस जगह का असल असर सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं। कहते हैं कि ये जगह सिर्फ एक पुरानी इमारत का मकबरा नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बात का मरकज़ भी है। दिन के वक्त ये जगह एक आम तारीखी मुकाम लगती है लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही महसूस होता है जैसे हवा भी भारी भारी सी हो गई हो। अक्सर लोगों ने ये महसूस किया है कि रात के वक्त यहाँ एक अजीब खामोशी छा जाती है, ऐसी खामोशी जो सिर्फ सूखी हवा और पानी की लहरों की आवाज़ों के दरमियान बोझल महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो किले के अंधेरी हिस्सों में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अनसीन आंखें उन्हें देख रही हैं। इस जगह की शुरुआत सिर्फ यहाँ आने वाले लोगों तक महदूद नहीं रही बल्कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और मीडिया के लिए भी एक दिलचस्प मुकाम बन चुका है। एक मशहूर टीवी शो के एक एपिसोड में जजीरे और किले का जिक्र किया गया था जिसमें एंकर्स और रिसर्चर्स ने यहाँ गुजारी एक रात का तजुर्बा शेयर किया था। उनका कहना था कि उन्होंने रात के अंधेरे में कुछ ऐसे साए देखे जो अचानक नज़र आए और फिर गायब हो गए। हर साल सिर्फ चंद ख़ास दिनों के लिए एक पैरानॉर्मल टूर भी दिया जाता है जिसमें सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस टूर के दौरान लोगों को किला की उन हिस्सों तक ले जाया जाता है जो आमतौर पर बंद रहते हैं। वहाँ जाने वाले लोग अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने का दावा करते हैं, किसी के चलने की आवाज़, धीमी सरगोशियाँ और कभी कभी किसी के चीखने की आवाज़ तक। कई लोग जो यहाँ एक रात गुजारने की जुर्रत कर चुके हैं उनका कहना है कि वो रात भर नींद नहीं ले सके, जैसे कोई उन्हें होशियार और बेहतर रहने पर मजबूर कर रहा हो।
یہ صرف ایک پرانی جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ اور اثرات ایک ساتھ زندہ ہیں۔ کیا یہ صرف افواہیں ہیں یا پھر واقعی اس جزیرے پر کچھ ایسا ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا؟ یہ اب تک ایک راز ہے جو ہر نئے آنے والے اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ میں بھی اپنی ماما بابا کے ساتھ اس جزیرے پر گیا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، یہ جگہ اس وقت مجھے صرف ایک پرانی عمارت لگ رہی تھی، گرتی ہوئی دیواریں اور پرانے دروازے اور ایک عجیب سی خاموشی جو ہر جگہ ٹہل رہی تھی۔ ٹور کے دوران جب سب لوگ گائیڈ کی باتیں سن رہے تھے، میں ہر کونے میں جھانک رہا تھا، ہر پرانی دیوار کا پیچھے، ہر اندھیری جگہ کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے مجھے کسی چھپی چیز کو دیکھنا ہو۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن ایک عجیب بے چینی مجھے اندر ہی اندر محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی نظر تو نہیں آ رہا مگر پھر بھی کوئی تھا کہیں آس پاس۔ ٹور گائیڈ نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ میں بہت بہادر بچہ ہوں، کیونکہ باقی بچے اندھیرے سے گھبرا رہے تھے، وہ دیواروں سے دور دور چل رہے تھے، لیکن میں ہر جگہ جھانک رہا تھا، ہر دروازہ دھکیل رہا تھا جیسے مجھے کوئی چیز مل جائے۔ اس وقت مجھے یہ ایک تعریف لگی، لیکن اب جب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کیوریوسٹی یا شیطانی مزاج ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ مجھے کسی عجیب چیز کا احساس ہو رہا تھا، ایک اجنبی خوف جو میری ذہن کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، لیکن صرف اتنا کہنے کے لیے کہ میں یہاں ہوں، اور پھر چپ ہو جائے۔ یہ ڈر کسی عام اندھیرے کا نہیں تھا، یہ اس احساس کا تھا جو تب ہوتا ہے جب آپ برف پر چلتے ہیں اور ہر قدم پر یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ میں جتنا اندر جھانک رہا تھا اتنا ہی مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی نظر سے بچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس نظر کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک عجیب لمحہ تھا، بے سبب بھی اور بے وجہ بھی، لیکن آج بھی جب اس پل کو یاد کرتا ہوں تو دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا ڈر واپس ابھر آتا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے گروپ کے بالکل پیچھے کوئی ہے، کوئی جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، جیسے ایک ہلکا سا سایہ جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہو مگر دیکھا نہ جا سکے۔ ہر بار جب میں اپنی گردن گھماتا مجھے صرف پرانی دیواریں اور سوکھی گھاس نظر آتی تھی، لیکن پھر بھی ایک احساس تھا کہ کوئی وہاں ہے، صرف ایک قدم پیچھے، بس میرے ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، میری حرکت کو محسوس کر رہا ہو۔ جتنا میں اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا اتنا ہی یہ احساس اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں تیز تیز چل رہا تھا، صرف اس لیے کہ میں اس محسوست سے دور جا سکوں۔ ہر قدم پر لگتا تھا کہ اگر رک گیا تو کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو میں سمجھ نہیں سکتا۔ جب بھی ٹور گائیڈ رکتا ایک عجیب سی ہلچل میرے پیٹ میں اٹھتی، وہ ہلچل جو صرف تب ہوتی ہے جب کوئی چیز قریب آ رہی ہو، جیسے کوئی سایہ دھیرے دھیرے پیچھے سے میری گردن تک پہنچ رہا ہو۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی سانس لینے جتنی دوری پر ہے، کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے محسوس کر رہا ہے۔ میں بار بار اپنی ماں کا ہاتھ کھینچتا اور کہنے لگتا، چلتے رہے، رکنا نہیں، چاہے ٹور گائیڈ رک بھی جائے، چاہے سب لوگ رک کر تصویریں کھینچنے لگیں، مجھے صرف آگے بڑھنا تھا۔ پھر ہم نیچے قید خانوں کی طرف گئے، جہاں کا ماحول سب سے زیادہ خوفناک اور دباؤ بھرا تھا۔ یہ جگہ صرف اندھیری اور تنگ نہیں تھی، بلکہ ہوا بھی یہاں بھاری بھاری سی محسوس ہوتی تھی، جیسے یہاں صرف ہم نہیں، کوئی اور بھی ہو۔ ٹور گائیڈ نے بتایا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے بری سزا دی جاتی تھی، جہاں قیدیوں کو اکیلے بند کر دیا جاتا تھا، تاریک دیواروں کے درمیان، جہاں صرف ان دیواروں کے درمیان جہاں صرف ان کی سانسیں اور ان کا دکھ ان کا ساتھ دیتے تھے۔
باقی سب لوگ آسانی سے اندر چلے گئے۔ کچھ لوگ تصویریں لے رہے تھے اور کچھ صرف دیواروں کو ہاتھ لگا کر ان کے پرانے ہونے کا احساس کر رہے تھے، مگر میں ایک قدم بھی نہیں رک سکا، جیسے میرے پیروں کو کسی نے زنجیروں سے جکڑ لیا ہو۔ عجیب سی بے چینی، عجیب سا احساس، جیسے اندر کوئی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سامنے ہوا میں ایک چیز موجود ہے، کوئی جو مجھے دیکھ رہی ہے مگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا، کوئی جو صرف اتنا چاہتی ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، وہاں قدم نہ رکھوں جہاں اس کی موجودگی ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر رہی تھی، ایک ایسی سردی جو صرف ہوا یا موسم کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھی، جیسے کسی نے مجھے اپنی ٹھنڈی انگلیوں سے چھوا ہو۔ اس ٹھنڈک کے ساتھ ایک اور احساس تھا، ناراضگی، جیسے کوئی مجھے دیکھ کر غصہ ہو رہا ہو، کوئی جو نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ پر آؤں۔ یہ غصہ صرف ایک تجزیاتی غصہ نہیں تھا، یہ ایسا غصہ تھا جو کسی ایسی پرانی رنجش کا حصہ لگتا تھا، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ میری ماں مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ صرف ایک خالی کمرہ ہے، صرف پتھر کی دیواریں اور سناٹا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن ان کی باتیں مجھے سنائی تو دے رہی تھیں مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا سے بول رہی ہوں اور میں کسی اور جگہ پر تھا۔ میں ان کا ہاتھ کس کر پکڑ چکا تھا اور مجھے میری جگہ سے ہٹنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ صرف ڈر نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، مجبور کر رہا ہو کہ میں وہیں رکوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے آس پاس گھوم رہا ہے، جیسے دیواروں میں چھپا کوئی سایہ دھیرے دھیرے زندہ ہو رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا وہ آواز سب کو سنائی دے رہی ہوگی۔ کوئی تھا، کوئی جو مجھے دیکھ رہا تھا، اور صرف دیکھ نہیں رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے تیار ہے۔ اچانک ایک برف جیسی ٹھنڈی سانس میری گردن کے بالکل پیچھے محسوس ہوئی، جیسے کوئی بالکل قریب ہو، اتنا قریب کہ اگر میں مڑتا تو شاید اس کا چہرہ میرے بالکل سامنے ہوتا۔ وہ سانس ہلکی نہیں تھی، وہ اتنی تیز اور گہری تھی کہ کوئی غصے سے سانس لے رہا ہو۔ میرا پورا جسم ایک تیز جھٹکے سے لگا، جیسے کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو، مگر میں گرا نہیں، بس ایک دم سے میری ہمت جواب دے گئی اور میں نیچے بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، مگر جیسے ہی اندھیرا ہوا مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ دو سیاہ سائے، دو عجیب بے صورت شکلیں میرے بالکل اوپر کھڑی تھیں۔ مجھے ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں، مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے بس ایک اور پل، ایک اور سانس کی دیر ہو اور کچھ ہونے والا ہو۔ مجھے رونا آ رہا تھا مگر چیخنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں صرف وہاں جمع رہا، جیسے کوئی شکار ہو جو اپنی شکار ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ لیکن اس دوران اچانک میری والد نے مجھے زور سے پکڑ لیا۔ ان کا ہاتھ گرم تھا، جیسے کسی نے مجھے گہرے کنویں سے باہر کھینچ لیا ہو، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے اٹھایا وہ احساس ایک دم سے چلا گیا۔ مگر ایک بات مجھے اب بھی یاد ہے، جاتے جاتے ایک بار اور مجھے اپنی گردن کے پیچھے وہی سانس محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تم دوبارہ یہاں مت آنا۔ جب ہم اس جگہ سے نکل رہے تھے میں اپنی آنکھیں بند کر کے چلا، جیسے اگر میں کچھ دیکھوں گا تو وہ چیز مجھے لے جائے گی۔ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، کوئی جو صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے ہر قدم پر ایک سایہ ہمارے ساتھ بڑھ رہا ہو۔ ایک ایسی موجودگی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی، دکھائی نہیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے مڑ کر دیکھا تو شاید وہاں کچھ ایسا ہوگا جو میری آنکھوں سے برداشت نہیں ہے۔ گھر لوٹنے کے بعد بھی یہ احساس ختم نہیں ہوا۔ جب رات ہوئی اور سب سو گئے تب بھی مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ عجیب سی بے چینی، جیسے وہ سایہ اب بھی کہیں میرے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ اور پھر میں نے وہ خواب دیکھا۔ میں ایک چھوٹی اندھیری جگہ میں قید تھا، ہوا بند تھی، دیواریں گیلی اور سرد،
مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی، ایسی سردی جو صرف جسم تک نہیں روح تک اتر جائے۔ میرے ارد گرد کئی اور لوگ تھے، مگر وہ ہل نہیں رہے تھے، بس ایک جگہ بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے، جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ میں چلانا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، ہر طرف صرف سناٹا تھا، ایک بے جان بند جگہ صرف انتظار کرتی ہوئی۔ جب میں اٹھا میری سانس پھولی ہوئی تھی، لیکن یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ کوئی تصور نہیں تھا، یہ محسوس کرنے والی چیز تھی۔ جب بڑا ہوا تو سمجھ آیا کہ یہ وہی احساس تھا جو ان قیدیوں نے محسوس کیا ہوگا جو اس قید خانے میں بند تھے۔ وہ بھوک، وہ سردی، وہ اکیلا پن، وہ انتظار۔ شاید ان کی روحیں اب بھی وہی ہیں، اسی انتظار میں۔ مجھے ہمیشہ سے روحانی چیزوں میں دلچسپی رہی ہے۔ یہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک اور دنیا ہے، ایک ایسی جگہ جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر دوبارہ اس قلعے میں جاؤں تو کیا وہی دو سائے مجھے پھر پہچانیں گے؟ کیا وہ اب بھی وہاں ہیں؟ کیا وہ اب انتظار کر رہے ہیں میرا، یا صرف اس دن مجھے دیکھنے آئے تھے؟ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں منڈی سیادین میں رہتا ہوں۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک بہت پرانا چرچ ہے جو 15ویں صدی میں بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ جرم کرتے تھے انہیں قبرستان یہاں پہ دفنایا جاتا تھا بعد میں، اور اسی مقام پر بعد میں جو مکان بنایا گیا اس میں ہم کرائے پر رہتے تھے۔ یہ مکان 18ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ مکان کافی بڑا تھا، ایل شیپ میں بنایا ہوا تھا، جس میں 2 حصے تھے اور 2 ہی منزلیں۔ پہلے یہ مکان ایک کسائی کا گھر تھا۔ ہر دفعہ جب بارش ہوتی تھی تو اکثر گھر کے اندر سے ایک عجیب سی بدبو آتی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے والدین کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، جب ہمارے چاچو ہمارے گھر آئے ہمیں دیکھنے کے لیے۔ اس وقت میری عمر 14 سال اور میری بہن کی عمر 12 سال تھی۔ جب چاچو نے ہمیں اوپر پوشن پر سلا دیا اور وہ زمینی منزل پر گیسٹ روم میں آرام کرنے چلے گئے۔ یہ کمرہ سیڑھیوں کے نیچے تھا جو اوپر کے حصے تک جاتی ہیں، جہاں ہم دونوں بہن بھائیوں کا کمرہ تھا۔ کچھ گھنٹوں تک سب کچھ پرسکون تھا، لیکن صبح کے وقت چاچو اٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اوپر والے راستے سے ہلکے ہلکے کرک کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کچھ خاص نہیں سوچا، لیکن کچھ دیر بعد وہ آوازیں پھر سنائی دینے لگیں، اس دفعہ زیادہ تیز۔ انہوں نے سوچا شاید ہم اٹھ گئے ہیں اور باتھ روم جا رہے ہیں۔ وہ اوپر آئے اور دیکھا کہ ہم دونوں اپنے بستر میں آرام سے سو رہے تھے۔ پھر وہ واپس نیچے گیسٹ روم میں چلے گئے۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، لیکن پھر سے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ انہوں نے پھر سے اوپر آ کے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ آواز صرف کرک کرنے کی نہیں تھی، بلکہ قدموں کی ہے۔ قدموں کی یہ آواز بائیں طرف سے آ رہی تھی، پھر دائیں موڑ لیا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ میرے چاچو ریلنگز کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ قدم ان کے پاس سے گزرتے ہوئے نیچے والے صحن کی طرف جا رہے تھے، جہاں آنگن کے قریب پرانا چولہا بنا ہوا تھا اور پہلے کسائی کی دکان بھی تھی وہاں پر، جو بعد میں اس مکان کے دوسرے حصے کے ساتھ جوڑی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور تمام نیچے جا کے نیچے کی ساری لائٹیں روشن کر دیں۔ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن پھر وہ آوازیں دوبارہ نہیں سنائی دیں۔ جب انہوں نے یہ بات ہمارے والدین کو بتائی تو انہوں نے گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا۔ انہوں نے گھر میں دعا کروائی، اس کے بعد کبھی وہ قدموں کی آواز نہیں سنائی دی۔ یہ بات ہمارے چاچو نے، ہمارے والدین نے ہمیں بہت بعد میں بتائی جب ہم بڑے ہو گئے تھے۔ مجھے یہ واقعہ ہمیشہ عجیب لگتا ہے کیونکہ میں خود اس طرح روحانی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا زیادہ، اور میرے چاچو بھی نہیں۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ وہ گھر جہاں میں پلا بڑھا ہوں
اب سے لگ بھگ 100 سال پرانا ہے اور میرے والدین اب بھی وہاں رہتے ہیں۔ میرے والد نے تو پوری زندگی اسی گھر میں گزاری ہے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو میرے دادا دادی نے اس گھر کے اوپر والے حصے یعنی ایٹک کو 2 مزید کمروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اوپر جو پیچھے والا کمرہ تھا وہ میں اور میری بہن بچپن میں شیئر کرتے تھے، اور یہ بالکل ہمارے ڈرائنگ روم کے اوپر تھا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جب میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا تھا تو اچانک اوپر کے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی زور سے آواز آتی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر اوپر جاتا تھا، لیکن کبھی بھی کچھ ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ سالوں تک میں نے کسی سے کچھ شیئر نہیں کیا اس بارے میں، کیونکہ مجھے لگا کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ لیکن جب میں نے آخرکار اپنی امی کو اور بہن کو یہ بتایا تو دونوں کچھ دیر کے لیے چونک گئیں۔ پھر دونوں نے مانا کہ وہ بھی سالوں سے یہی آوازیں سنتی آ رہی ہیں۔ جب میں 16 سال کا تھا تو میں اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک پرانی ویڈیو گیم کھیل رہا تھا جو ونڈو کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ میرے منہ کھڑکی کی طرف تھا اور پیٹھ پورے کمرے کی طرف۔ جب گیم کا لیول سٹارٹ ہوتا تو اسکرین 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ اس وقت مجھے ونڈو کے شیشے میں ایک عجیب آدمی کا عکس نظر آیا جو میری پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرے والد ہیں، تو میں فوراً گھوم اور پوچھا کہ کیسے، بنا آواز کی، اور چپ کر کے وہ اوپر آ گئے، کیونکہ وہ سیڑھیاں تو ہر وقت چیختی تھیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ گیم آن کیا، لیکن وہ آدمی پھر سے کبھی نظر نہیں آیا۔ جب میں نے اپنے والد کو یہ سب بتایا تو وہ کچھ دیر کے لیے چپ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا اور زیادہ تر کہنے لگے کہ یہ صرف تمہاری نظر کا دھوکہ تھا۔ سب سے عجیب واقعہ تب ہوا جب میری عمر تقریباً 17 سال تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں سینٹرل کولنگ نہیں تھا، تو گرمیوں میں ونڈوز کھلی رہتی تھی تاکہ ہوا آتی جاتی رہے۔ اس دن میں نے فرنٹ ڈور بھی کھلا رکھا ہوا تھا، لیکن اس دن بالکل بھی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ میں کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا کہ اچانک فرنٹ ڈور زور سے بند ہوا اور لاک بھی ہو گیا۔ یہ جو پرانا 100 سال پرانا دروازہ تھا، اسے بند کرنا بھی ہنر تھا، یعنی اسے ایک خاص طریقے سے بند کیا جا سکتا تھا۔ میں نے جیسی ہی آواز سنی تو ایک دم سے جم گیا۔ اس کے بعد مجھے سامنے سے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی جو فرنٹ ڈور سے گزرتی ہوئی میرے پاس سے ہوتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی، اور جیسے ہی وہ قدم میرے سامنے سے گزرے تو میں نے ایک عورت کے گانے جیسے ہلکی سے آواز بھی سنی، جیسے وہ گنگنا رہی ہو۔ آج تک جب میں اس گھر میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، چاہے میں جانتا ہوں کہ شاید وہاں کوئی برا سایہ نہیں ہے، پھر بھی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔